पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन कराम, अगर सुबह का आगाज़ इल्म, मस्बत सोच, सेहत और दीन और ख़ूबसूरत गुफ्तगू के साथ हो तो यकीनन आपका पूरा दिन एक नई तवानाई के साथ शुरू होता है। आज का प्रोग्राम भी हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियात जो अपने अपने शोबों में इल्म, सलाहियत और ख़िदमत के हवाले से नुमाया मुकाम रखती हैं। तो आइए नाजरीन, चलते हैं बिला तातुल आपका तारुफ कराते हैं आज के हमारे मेहमानों से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मशहूर व मारूफ नात ख्वां। मैं ये कहूँगा कि नात ख्वां के साथ साथ जिस तरह ये माशाल्लाह PhD कर रहे हैं और अपनी तालीम को भी साथ लेकर चल रहे हैं और एक अच्छे होस्ट भी हैं, स्पीकर भी हैं, और जब गुफ्तगू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड सलाहियत रखते हैं। मोहम्मद असद अयूब, आपको अपने शो में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देन हमारे आज के दूसरे जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर सज्जाद अली, जो कि कंसल्टिंग फिजियोथेरापी हैं, और यकीनन आज के दौर में हम देखेंगे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है, आप देखेंगे नी का प्रॉब्लम है, बैक बोन का प्रॉब्लम है, शोल्डर फ्रीज होते हैं, नेक का प्रॉब्लम है। तो आज खुलकर हम इनसे फिजियोथेरापी के बारे में पूछेंगे, और जिन लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो पेन होता है, उस पर हम डिटेल में इनसे भी बात करेंगे। तो डॉक्टर सज्जाद अली साहब, आपको भी अपने शो में खुश आमदीद करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। सबसे पहले नाजरीन कराम चलते हैं, और मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद असद अयूब को कि हमद बारी ताला से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियत भी जो दिल को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा 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 है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमद बारी ताला पढ़ रहे थे मोहम्मद असद अयूब। और मैं असद आप ही की तरफ आता हूँ कि आप माशाल्लाह तालीम भी जारी रखे हुए हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, और अभी रबी अव्वल का महीना है, तो मैं चाहूँगा कि रबी अव्वल के नस्बत से कुछ आप इरशाद फरमाए हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आमना बीवी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दरो दीवार। शाह साहब, आपका मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार, और जब जब आपके प्रोग्राम में हम आते हैं तो हमें एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव 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 एनर्जी होती है, जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव भी जो है ना वो प्लस होता है, प्लस होता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपके पास आके इस शो को देखकर, आपको देखकर एक बड़ा अच्छा खूबसूरत एहसास होता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये मुबारक महीना, ऐसा महीना कि जिस महीने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तो इंतज़ार कई अंबिया को था, बिल्कुल ऐसा ही है। और
مختلف انبیاء کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. یہ انبیاء نے دعا مانگی ہے, وہ خود انبیاء تھے لیکن انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا, وہ جو تیرے آخری نبی آئیں گے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے ہی بائبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ بابرکت مہینہ کہ جب عرب جو تھا ڈاکٹر صاحب, شاہ صاحب, ایک ایسی ظلمت کدے کی کیا کہنا چاہیے وادی بنا ہوا تھا کہ جہاں ہر جگہ کفر, شرک, بتوں کی عبادت کرنا, بچیوں کو زندہ درگور کر دینا, چھوٹے چھوٹے معاملات پہ قتل و غارت, اور پھر ان قتل و غارت کے بحاف پر نسل در نسل جو تھی یہ اسی طریقے سے قتل سازی ہوتی تھی ایک دوسرے کے لیے, بدلے کی آگ میں ان کی زندگیاں گزر جاتی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, شراب عام تھی, سود عام تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو اللہ کے احکامات سے ختم فرمایا, سود معاف فرمایا. خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تمام چیزوں کو کہا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اگر فوقیت حاصل ہے, تمہارے یہاں معیار ہے, اللہ کے یہاں معیار ہے, تو وہ تقوی ہے کہ تم میں سے کون زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے پیدائش سے آپ دیکھیں نا کتنی آزمائشوں والی زندگی ہے. بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر صاحب جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو 6 مہینے قبل آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے ہٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ 6 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ آپ کے سر سے ہٹ جاتا ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا اور بڑے ہوتے ہیں تو جن کی پرورش میں ہوتے ہیں دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت چچا ابو طالب جی, ان کی پرورش میں آپ آتے ہیں, ان کا سایہ بھی ہٹ جاتا ہے. تو کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمائش کا سفر طے کیا ہے, اور پھر اس کے بعد 40 سال جس طریقے سے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اپنا کردار پیش کیا ہے. 40 سال آپ نے دیکھیں, پہلے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے اس ٹائم آپ نے 40 سال مکہ کے لوگوں کو اپنا کردار پیش کیا ہے, جس کے بحاف پر آپ کے پاس وہ اپنی امانتیں بھی رکھواتے تھے, آپ کو صادق اور امین بھی کہتے تھے. اور 40 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کرو, کہ لا الہ الا اللہ, اور میں بھیجا گیا اللہ کا رسول ہوں, تو لوگ کہتے تھے کہ ہم کیسے اپنے دین کو چھوڑ دیں, کیسے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں, کیسے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے ہماری چیزیں ہیں ہمارے آبا و اجداد کی, لیکن یہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک انتہائی سچا انسان ہے, انتہائی نفیس انسان ہے. یہ کوئی بات غلط نہیں کہتا, یہ کسی کو لوٹتا نہیں ہے, یہ لوگوں کے غم گساری کرتا ہے, یہ لوگوں کے کام آتا ہے, یہ لوگ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھوا کے جاتے ہیں. کہتا تو صحیح ہے. پھر دیکھا کہ ایک کے بعد ایک ستم ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر بھی کیا, اتنی مشکلات آئیں, ہجرت کا حکم آیا, طائف گئے. پھر آپ نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے, دین اسلام کی دعوت پیش کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت ستایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ منورہ. اچھا, یہیں سے ہجرت سے ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف. ناظرین کرام, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات ہو رہی ہے. تو ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ, جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی. ناظرین کرام, ابھی ہمیں جوائن کیا ہماری ایک اور معزز مہمان سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ نے, جو کہ ریسرچ اسلامک اسکالر ہیں, اینکر ہیں, کانٹینٹ رائٹر ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی رکھتی ہیں. جب آپ سنیں گے تو یقیناً مجھے اور آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو سیدہ ہیرا شیرازی, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ہیرا, آپ ہی کی طرف آتے ہیں اور آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ ربیع الاول کی ہم بات کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. اس کی میں چاہوں گا کہ اہمیت پر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی صاحب الدعوۃ النبویہ
अला साहिब الدین والاسلام والرکن والمقام والشریعت والاحکام والجنت والبرہان مولانا و مولا الکونین جد الحسنین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ربیع الاول کے ذکر میں اس گفتگو میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے یوں آغاز کروں رسول خدا کے نام پاک سے کہ ہے عرش پہ قوسین کی جائے محمد، رش کے ید بیضا ہے کفے پائے محمد، اور عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد، یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد، اور اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد۔ اور ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اس سیاہ سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا، بے شک ہے بہشتی جو ہے شیدائے محمد، اور وہ شمس تھے رخسار تو وہ لیل تھی زلفیں، ایک نور کا سورا تھا سرا پائے محمد، ایک نور کا سورا تھا سرا پائے محمد۔ ربیع الاول کی بات ہے، ربیع النور کی بات ہے، ربیع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہار کے ہوتے ہیں، اور بہار جب آتی ہے تو کلیاں مسکراتی ہیں، پھول مسکراتے ہیں، بلبل گنگناتی ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اندھیری شب عین شباب پہ پہنچ جاتی ہے تب اللہ صبح صادق کو نازل فرماتا ہے۔ اور عرب کے اس ماحول میں کفر خزا تھا، جہالت خزا تھی، شرک خزا تھا، اس ماحول کے اندر پروردگار عالم نے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود پاک میں، آپ کی مبارک گود کے اندر ایک سدا بہار پھول کھلایا، اور ایسی بہار آئی اور پھر اعلان کیا کہ اب بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پہ دوپٹہ ڈالنے والا محمد آ گیا ہے، یتیموں سے کہہ دو تمہاری مسکراہٹ کا سبب بننے والا محمد آ گیا ہے، اجڑے ہوئے سے کہہ دو تمہیں بسانے والا محمد آ گیا ہے، اور گناہ گاروں سے کہہ دو تمہیں پاک کر کے جنت تک لے جانے والا محمد آ گیا ہے۔ اور پھر عاشق ہو تو چلو مصطفیٰ کے دروازے پر، ربیع الاول ہے، عاشق ہو تو چلو اور پھر وہاں پر جا کر دیکھو، اور پھر نظر آئے گا کہ بلال حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ابو ذر قبیلہ غفار کو چھوڑ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر، سلمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، جبرائیل سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر، چاند آسمان کو چھوڑ کر آپ کے دروازے پر، اور قرآن پاک خدا کی وہ پاک کتاب لوح محفوظ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر۔ اور میرا ایمان ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ تمام علماء، ادباء، اتقیاء، اولیاء، اوصیاء، صالحین، صدیقین، مؤمنین، متقین سب جنت کے دروازے پر، اور جنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر۔ ہم اس کا ذکر کیا کریں کہ جس کا ذکر قرآن کرے، کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھے، یعنی پروردگار جس کو، یعنی ایک سوچنے کی بات ہے۔ اسد ایوب بھی بیٹھے، ابھی بہت شاندار انہوں نے گفتگو کی، آپ بھی تمام صاحبان معرفت لوگ تشریف فرمائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ خدا کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ کسی کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، یا جس سے بہت زیادہ الفت ہو اس کو اس کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ پروردگار وہ جس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ قسم کھا رہا ہے تو آپ کے شہر پاک کی کھا رہا ہے۔ جب پروردگار عالم قرآن میں قصیدہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ربیع الاول کی فضیلت ہی تو ہے کہ جب اللہ ان کے شہر کا ذکر کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد۔ جب آپ کے بچپن کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی۔ جب آپ کے کردار کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ جب آپ کی آباء مقدس کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ جب آپ کی قبائے پاک کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ جب آپ کی زبان پاک کو دیکھتا ہے، وہ زبان جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی، جو نطق نہیں کرتی، تو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جب آپ کے سینہ مبارک کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب آپ کی پشت پاک کو دیکھتا ہے تو قرآن کہتا ہے ووضعنا عنک وزرک۔ تو ہم کہاں کہاں تک ان کے فضائل کا احاطہ کریں کہ جب قرآن
कुरान भी उनके अहले बैत को देखे तो कहता है अन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। जब आपके चेहरे पाक को कुरान देखे तो कुरान कहता है वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा। जब आपकी लैल वाली जुल्फों को देखता है तो कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। जब आपकी वो वल कमर वाली पेशानी को देखता है तो वल कमर की कसम खाता हुआ परवरदिगार आलम कलाम बलागत में नज़र आता है। तो ये वो हैं जिनका कसीदा खुद रब पढ़ता है, जिन पर जब हम दुरूद भेजते हैं वो जो ला शरीक है वो इस इबादत में शामिल हो जाता है। और कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और आज क्योंकि जुम्मा मुबारक है, दुरूद पाक बेहतरीन इबादत है, कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। जितना हो सके जो लोग घरों में बैठे हैं देख रहे हैं और रबीउल अव्वल भी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पे जितना हो सके दुरूद पढ़ें, अपने गुनाहों को धोने की कोशिश करें, इस्तगफार करें। और इनके वसीले से ये जो दुनिया दर दर भटक रही है, जो परेशान है, जो बेचैनी का आलम है, मुझे महसूस होता है कि दुनिया भर का थका हुआ इंसान, बेचैन इंसान, बेकरार इंसान, बेसुकून इंसान, थपेड़े खाता हुआ इंसान जिस जजीरा इश्क पर आकर सुकून महसूस करे उसे दहलीज़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते। जी, बड़ी आपने डिटेल में बताया। और मैं नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जितनी बात की जाए उतनी कम है और इस पर सालों लग जाएंगे, लेकिन नबी की सीरत पर बात जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की कि हम उस सीरत पर अमल कितना करते हैं, हमें अमल करने की ज़रूरत है। और जब हम अमल को शुरू कर दें तो जैसा कि सैयदा हीरा शिराज़ी ने कहा कि हमारी मुश्किलात परेशानियाँ कम हो सकती हैं, तो हमें अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाले बन जाएं। हम चलते हैं डॉक्टर सज्जाद अली साहब की तरफ। और डॉक्टर सज्जाद से मैं चाहूँगा कि एक तो थोड़ा सा आप बताइए कि आप ये खिदमत खल्क़ के शोबे में कब से हैं, और ख़ास तौर पर स्ट्रोक के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा कि जब लोगों को स्ट्रोक होता है तो क्या करना चाहिए और उसकी वजूहात क्या होती हैं। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ना चाहूँगा क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का है महीना और जुम्मे का दिन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी, आपकी तरफ आता हूँ कि आपने पूछा कि कब से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं एक्चुअली ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, डीपीटी किया है मैंने वहाँ से, डॉक्टर फिजिकल थेरेपी माशाल्लाह से। और मैंने व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, जब मैं 3rd ईयर में था तो तब से मैं ये प्रैक्टिस में टच में हूँ। तब से मैं कर रहा हूँ, पेशेंट्स कर रहा हूँ कि फिजियो केयर क्या होती है, किस तरह से रिहेब की जाती है। तो और अभी जो करंट जो मैं काम कर रहा हूँ ये BMDRC के नाम से एक रिहेब सेंटर है, ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो वहाँ पे डॉक्टर आतिफ उद्दीन जो लीड करते हैं पूरे सिस्टम को। जी फेज़ 1 में। तो वहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। और फिजियो के हवाले से जैसे आपने स्ट्रोक का पूछा अभी, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल केसेस उसको हम कहते हैं, उसमें एक स्ट्रोक आ गया। दूसरे भी है केसेस लेकिन वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है एक, वो भी है अभी कॉमन है, थोड़ी थोड़ी तो मिलते हैं काफ़ी केसेस उसके भी। और दूसरा जो है कोई सेरिब्रल डिसऑर्डर्स होते हैं और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुछ ब्रेन के ऐसे इश्यूज जो नर्व फाइबर्स वगैरह वहाँ पे अफेक्ट होते हैं। या गुलन-बेयर सिंड्रोम है एक और डिजीज़ है जिसमें लोअर जो मोटर न्यूरॉन है वो अफेक्ट होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि व्यूवर्स को जो है ना समझ में आए ये चीज़ें। तो हम स्ट्रोक पे बात करेंगे अभी। जी जिसको फालिज कहा जाता है। तो फालिज एक्चुअली होता है 3 टाइप्स का। ज़्यादा जो कॉमन होता है वो एक हेमरेजिक होता है और एक इस्कीमिक होता है, और तीसरा जो होता है वो एक क्रोनिक कंडीशन होती है, वो काफ़ी टाइम से चलती अचानक से वो जब अपना असर दिखाती है। वो एक्चुअली ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर एक फैटी जैसे वो लेयर मतलब डेवलप होती है जी। तो वो उसको मतलब और कंस्ट्रक्शन करती है। उसके बाद वैसे कंस्ट्रक्शन जैसे हम कहते हैं कि आर्टरी का सिकुड़ जाना या उसके अंदर जो स्पेस वो कम हो जाना उसको कहते हैं, उसकी वजह से होता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। कॉमन जो है हमारे पास यहाँ पे एक इस्कीमिक है और हेमरेजिक है। हेमरेजिक भी ज़्यादा कॉमन नहीं है, उससे ज़्यादा कॉमन जो है वो इस्कीमिक है। हेमरेजिक में ये होता है कि ब्लीड करता है, कोई भी ब्रेन के अंदर कोई आर्टरी ब्लीड करे, वहाँ अंदर आर्टरी मतलब फट जाए, रप्चर हो जाए, कुछ सॉरी वो क्लॉट नहीं, वो इतना मतलब प्रेशर बढ़ जाए आर्टरी का
جیسے بلڈ پریشر زیادہ شوٹ شوٹ کرتا کر ہے جاتا ہے۔ تو اس میں وہ آرٹری جو بلیڈ کرتی ہے اندر آرٹری پھٹ جاتی ہے. تو وہ جو ہے بلڈ جو ہے نا ایکچولی ایک چیز میں آپ کو کلیئر کروں کہ بلڈ جو ہے نا وہ برین کے لیے بہت ٹاکسک چیز ہے, پوائزن کی طرح ہے. جیسے ایک سیل ہوتے ہیں, ہم تو اس کو کہتے ہیں نیوروگلائل سیلز, ان میں سے ایک سیل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹروسائٹس. وہ ایکچولی ایک مطلب بیریئر وہ کریٹ کرتا ہے بلڈ اور برین کے بیچ میں, اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ برین بیریئر. تو وہ جو ہے آرٹری, اس میں سے جو مطلب آکسیجن ہے یا سلیکٹو سبسٹینسز ہے وہ تو اس میں سے کراس ہو کے برین کو ملتے ہیں, ڈائریکٹ بلڈ نہیں ملتا برین کو. اور اگر اس کنڈیشن میں ہیمریج میں ڈائریکٹ بلڈ ملتا ہے برین کو تو وہ جو ایریا ہوتا ہے برین کا, جو وہ پارٹ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو وہ جو فنکشنز کنٹرول لیکن اس کرتا کی ہے. وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بیسک وجوہات کی جو ہے, تاکہ ایک عام آدمی کو اگر برین ہیمریج ہو رہا ہے یا اسٹروک ہو رہا ہے, فالج ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا لائف سٹائل ہے, فوڈ ہے, اسٹریس ہے, کیا وجوہات کیا ہے اس کی؟ کازز میں تو یہی آئے گا, اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے, ایک تو کامن کاز یہ ہے, اور دوسرا جو ہے جینیٹک بھی ہوتا ہے. جینیٹیکلی بلڈ پریشر کہہ سکتے ہیں کہ وہ کریٹ ہوتا ہے, یا لائف اسٹائل بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہے, ایکسیڈنٹل لائف اسٹائل ہے, کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے, اور آپ کیلریز کو کاؤنٹ کر کے نہیں انٹیک کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اوبیسٹی آبویسلی وہ بھی آ جائے گی, اور اسٹریس اس کی وجہ سے بھی یہ کیسز زیادہ کریٹ ہوتے ہیں اس کی اسکیمک اسٹروک کے اور ہیمریجک کے. اور ہیمریج میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے جو کازز ہوتے ہیں وہ ایکچولی یہی ہوتے ہیں. بلڈ پریشر اگر زیادہ ہو جائے گا کسی آرٹری کے اندر تو وہ آرٹری جتنا بیئر کر سکتی ہے وہ کرتی ہے, اس کے بعد وہ بلیڈ کرے گی تو وہ برین کا جو پارٹ ڈیمیج ہوگا. اب وہ برین کا پارٹ جو ڈیمیج ہوگا وہ جو فنکشنز ہمارے کنٹرول کر رہا ہے, ہماری جو موومنٹس ہیں, ہاتھ کی موومنٹس ہیں, پیر کی ہیں, فیس کی ہیں, وہ ساری جو کنٹرول کر رہا ہے وہ افیکٹ کرے گا. آپ کی پریزنٹیشن ہوگی, اس میں آپ کی جو فزیکلی لاس ہوگا اس سے ہم پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز آپ کو اور اس کیا ہوگا. سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, نارملی دیکھا گیا ہے کہ جی برین ہیمریج سے زیادہ تر ڈیتھ ہوتی ہے. کچھ پیشنٹس ایسے ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو سڈن اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈ جو ہے نا وہ پوائزن کی طرح ہے برین کے لیے. اچھا, یہ تو ٹھیک ہے, ہم نے کازز دیکھ لی. اب پریکاشن کیسے لے سکتے ہیں اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی, اور پھر آفٹر ٹریٹمنٹ جو ہے فزیو تھراپی, جیسے کہ آپ خود فزیو تھراپسٹ ہیں, تو اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ پہلے تو فرسٹ آپ کو ٹریٹمنٹ جو لینا ہے وہ تو نیورو کنسلٹ کرے گا, نیورو فزیشین جو ہوگا یا نیورو سرجن وہ ڈیل کرے گا اس چیز کو, اور وہ جو میڈیکلی ٹریٹمنٹ کرے گا اس کے بعد پھر ہمارا رول آتا ہے فزیو تھراپی کا, یا ریہیبلیٹیشن میں کیا اس کو کیا جا سکتا ہے, کس طرح اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے, کس طرح ریکوری اس کی لا سکتے ہیں اور کس حد تک لا سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک بلیڈ ہوا ہے اندر, کس حد تک برین کا ایریا وہ آپ کا ڈیمیج ہوا ہے, اور کون کون سے وہ فنکشنس ہیں. ایک میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے یہاں پہ کہ برین کے اندر ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں براڈ مینز ایریا. ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے ایک ایریا کو وہ ڈسکور کیا کہ بھائی یہ جو ہے آڈیٹری ایریا ہے, یہ آپ کی سننے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے, یہ آپ کا ویژول ایریا ہے, یہ آپ کی دیکھنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے, اور یہ آپ کا بروکاز ہے. وہ بروکاز ہوتا ہے ہماری اسپیچ, موٹر اسپیچ ایریا, ہم جو بولتے ہیں وہ موٹر اسپیچ ایریا ہے. تو یہ جو ایریاز ہیں نا ہمارے باڈی میں بہت سارے ہیں, میں تو 2-3 بتایا بھی آپ کو. تو وہ سارے جو ہے لاس ہوتے ہیں, فنکشن جب لاس ہوتا ہے تو پھر اس سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کس طرح ہوئی ہیں, کس طرح سے لاس ہوا ہے, اور اس میں اب فزیو کا جو رول ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. اچھا, فزیو کے رول پہ آئیں گے آپ سے. جب فزیو تھراپی کی بات آئے گی تو میں آپ کی طرف دوبارہ موو کرتا ہوں, چلتے ہیں محمد اسد کی طرف, اور اسد سے پوچھتے ہیں آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جو بھی آپ نیک کام کرتے ہیں اس کے 70 گنا زیادہ ملتے ہیں آپ کو, اور ایسے اگر آپ اپوزٹ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو 70 گنا ملتا ہے زیادہ. تو بہتر ہے کہ آج کے دن کے جو اذکار ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ آپ کو ثواب زیادہ سے زیادہ ملے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں کو کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جمعے کا دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے, جیسے رمضان المبارک ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے, اسی طرح جمعے کا دن جو ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑے جمعے کی فضیلت اور اہمیت پہ تھوڑی سی آپ بات کر لیں. شاہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, اور بے شک آپ نے بالکل کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہارے دنوں میں سب سے معتبر اور سید الایام جسے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کہ عام دنوں میں تمہارا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن شب جمعہ اور جمعہ کے دن تمہارا درود پاک میں خود اپنے کانوں سے خود سماعت کرتا ہوں. تو ہم سوچیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اگر جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کا مجھے بڑا اچھا لگا ابھی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کا کہ آج میں جمعے کے دن پہلے درود سے شریف ابتدا پڑھوں کروں. گا. کیا بات ہے. تو درود جب آپ پڑھیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، جیسے اسد بن ایوب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اتنی مرتبہ درود بھیجا، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام نے اس کے والد کے نام کے ساتھ کہ یا رسول اللہ اس نے یہ درود بھیجا ہے. تو آپ سوچیں درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل ہو سکتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کثرت سے دنیا میں مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا. بے شک. اور جب ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، جیسے آج ہم فار ایگزامپل ایک میسج کرتے ہیں نا، تو یہاں سے کسی بھی ملک میں آپ سوچیں ایک سیکنڈ پہ، اب تو ڈیجیٹل میڈیا نے ہم سب کو یہ چیزیں بتانے کے لیے سکھانے کے لیے بہت آسان کر دی ہے کہ ایک میسج چاہے کوئی امریکہ میں ہو، چاہے برطانیہ میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، ہم فوراً چیٹ کرتے ہیں، ویڈیو کال پر آ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کائنات کیسے بنایا ہوگا کہ میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، تو یہ سینڈ ہو چکا. یہ کس طریقے سے فرشتہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو ہم پر ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنی جہاں زندگی میں مختلف کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتائیں کہ بیٹا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھا کرو. تم کیسے ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہو کہ جنہوں نے زندگی بھر غار ہرا کی راتوں میں بھی ہمیں عبادت میں نہیں بھولا، معراج کی رات بھی ہمیں نہیں بھولا، مشکل سے مشکل وقت آئے مکہ میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ اللہ میری امت. تو جس نبی نے اپنے امتیوں کو کسی صورت وہ کہنا چاہیے نا بلایا نہیں، تو ہم امتیوں پہ بھی یہ فرض ہے کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یاد رکھیں، اپنی زبان سے ان کا ذکر کرتے رہیں، ان کے آل پر درود پڑھتے رہیں اور ان کا ذکر کرتے رہیں اور برکتیں سمیٹتے جی رہیں. بالکل. اور ذکر نبی کا اور پھر نعت نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو آئیے حضور پر، حضور کے آل پر درود پڑھتے ہیں. جی بالکل. حضور فرماتے ہیں کہ جب جس نے میری آل کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو آئیے ان پر درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے،
جنت میں سیدہ کی، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے، اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے، کیونکہ دانا حسن سے ملتا ہے، دانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وسلم علیہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ، جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ محمد، اور آج جمعۃ المبارک ہے اور بہت ہی روحانی محفل جو ہے آج ہو رہی ہے۔ سیدہ ہیرا شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا ہیرا آپ سے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آمد رسول پر کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ وہ ہستی ہیں، یعنی مولا کائنات سے سوال کیا حضرت امام علی علیہ السلام سے کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، جی تو مولا کائنات ارشاد فرماتے کان اللہ شیئا لماہ فاول خلق اللہ نوری حبیبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ تو پوچھا مولا کائنات سے مولا کس سے پہلے؟ تو کہتے ہیں قبل خلق الماء، پانی سے پہلے، والعرش سے، عرش سے پہلے، والکرسی، کرسی سے پہلے، یہ والی کرسی نہیں آیت الکرسی والی کرسی، واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا، اللہ نے پانی سے پہلے، جنت سے پہلے، جہنم سے پہلے، آدم سے پہلے، حوا سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، ہر شے سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور پروردگار عالم، حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک ایسی ہستی خلق کی جس کے ذریعے آدم و بنی آدم نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی، اور وہ ہستی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا مولا کائنات سے جب وہ نور موجود تھا تو کیا کرتا تھا؟ کہا بس وہ نور اللہ کے سامنے تھا،
اللہ اسے دیکھے جا رہا تھا. فینظر الیہ, خدا اس نور کو دیکھ رہا تھا. فیقل, اور کہتا جا رہا تھا, یا عبد انت المرید والمراد لولاک لما خلقت الافلاک ومن احبک احببتہ وابغضک ابغضتہ. اے میرے بندے, تو ہی مرید ہے, تو ہی مراد ہے, اگر میں تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. میں تیری وجہ سے محبت کروں گا, تیری وجہ سے نفرت کروں گا. یعنی کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں, نہ یہ مسجدیں ہوتی, نہ عبادتیں ہوتی, نہ جنت کا کاروبار ہوتا, نہ یوسف ہوتے, نہ خریدار ہوتا, نہ ملک ہوتا, نہ حور ہوتی, نہ شجر ہوتا, نہ طور ہوتا, اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے. اللہ نے ان کے لیے کائنات کو بنایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا, یا رسول اللہ آپ کب پیدا ہوئے؟ تو کہتے کن تو نبی آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور کہیں کہیں الفاظ ملتے ہیں کنت نبی آدم بین الروح والجسد, یعنی الفاظ چاہے الگ الگ ہوں لیکن مفہوم تو ایک ہی ہے نا, کہ سب سے پہلے ان کا نور پاک موجود تھا. یعنی جب ساری کائنات عدم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تب بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیور وجود سے آراستہ تھا. یہ سب سے پہلی ہستی جن کے لیے, اور ان کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا. یعنی جابر بن عبداللہ انصاری, مستند ترین روایت ہے, شیعہ سنی مختلف مسالک کی کتابوں میں ملے گی یہ روایت, کہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ پنجتن جو ہے وہ چادر کسا کے نیچے جمع ہو گئے تو فرشتے خدا سے پوچھ رہے ہیں, اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابھی اسد ایوب نے اتنا پیارا درود پاک کا نذرانہ پیش کیا. میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے, کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو مقصود کائنات ہیں. ان کے بغیر یہ اصل کائنات ہیں, یہ حقیقت کائنات ہیں. اور وہ یہ پانچوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مولا مشکل کشا امام علی علیہ السلام, حضرت بی بی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام, یہ پانچوں چادر کے نیچے موجود ہیں. اور فرشتے پوچھ رہے ہیں پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار فرما رہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا. اور پھر رسول اللہ نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور فرماتے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحمتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزنونی ما یحزنہم وانا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عادہم محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وعذب عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. پروردگار یہی میرے خاص ہیں, یہی میرے اہل بیت ہے, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا دوست میرا دوست ہے, ان کی صلح میری صلح ہے, ان کی جنگ میری جنگ ہے. تو ان سے ہر رجس اور برائی کو ایسے دور رکھ جیسے کہ دور رکھنے کا حق ہے. ان پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. اور پھر وہ سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں, اللہ نے ان تمام فرشتوں کو مخاطب کیا, فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلقا یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ نہ میں سمندروں کو روانی عطا کرتا, نہ انسان کو جوانی عطا کرتا, نہ سورج کو روشن کرتا, نہ چاند کو دمکنا سکھاتا, نہ میں پہاڑوں کی مہکیں گاڑتا, نہ ان میں پھول اگاتا, نہ پھولوں میں خوشبو پیدا کرتا, نہ میں انسان کو جینا سکھاتا, نہ پانی کو بہنا سکھاتا, میں کچھ بھی نہ کرتا اگر انہیں نہ بناتا. یہ ہے ان کی سبحان اللہ. نبی کے بارے میں آپ نے بالکل, میں کہتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے شاید. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی جو ہے نا صحیح جو ہے نا تشریح بیان کی ہے. جی بالکل. تو ہم چلیں گے اب ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب جہاں آپ کو ہم نے بریک دیا تھا کہ فزیو تھراپی اور اس کے بعد لوور پین کے بارے میں چاہوں گا کہ وہاں سے آپ کنٹینیو کیجیے گا. ہم پہنچے تھے اسٹروک کے حوالے سے جی, بات کر اسٹروک کے رہے بعد تھے, تھراپی کی ہم بات کر رہے تھے. شارٹلی اس کو کور کر لیتے ہیں. جی, کہ ان کی جو ایکسرسائز وغیرہ کی جاتی ہے کیا اس میں ہوتا ہے. تو اس میں دو طرح کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں. ایک تو اسٹریچنگ مسلس کی, کہ کون سے مسلس کو اسٹریچنگ کروائی جائے جس سے ان کی لائف اسٹائل یا ان کی جو موومنٹس ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہو جائیں. اور دوسرا مسل اسٹریننگ, ایک اس کے لیے ہم پلان بناتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی مسل ری ایجوکیشن کرنی ہے, وہ ساری ایکسرسائز کروائی جاتی ہے, اسٹریننگ ایکسرسائز. اور اس میں کچھ ٹیکنیک ہوتی ہیں جو دو بڑی کامن ٹیکنیک یوز کروائی جاتی ہے اس میں. ایک ہوتا ہے PNF ٹیکنیک اور ایک ہوتی ہے وہ بات ٹیکنیک.
اس میں جو ہے مسلس کی اسٹرینتھ پہ ہی کام کیا جاتا ہے، اور ہماری جو جوائنٹ سینس ہے، جی جو باڈی کے جوائنٹس ہوتے ہیں ان کی جو سینس ہوتا ہے، کوئی بھی جوائنٹ بینڈ ہوتا ہے تو وہ سینس ایک برین کی طرف آتا ہے، تو اس کی پروپریسیپٹیو جو ہے نا اس پہ ہم کام کرتے ہیں، جس سے کافی امپرومنٹ آتی ہے ایسے اسٹروک کے پیشنٹس میں جو فالج کے کیسز ہوتے ہیں۔ تو انیشیلی تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پیشنٹ اپنی بالکل پوسچر کو، اپنی باڈی کو کنٹرول نہیں کر پاتا، بیلنس خراب ہوتا ہے ان کا اور کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اچھا خاصا، لیکن سلولی جب ان کی ایکسرسائز وغیرہ ہوتی ہے، جہاں اس کی ریہیب ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ کافی حد تک امپروو کر جاتا ہے۔ ایسے میں نے کافی کیسز کیے ہیں، ابھی بھی ایک ریسنٹلی کیس میں کر رہا ہوں، وہ بھی ہیمریج ہوا تھا ان کو، تو کافی ماشاءاللہ وہ امپروو کر گیا ہے، اور وہ چلے گا تو آپ کو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو فالج ہوا تھا کبھی۔ جی جی بالکل آپ نے صحیح اور کہا۔ دوسرا جو ہے ابھی لو بیک پین پہ جی آپ اس کی ہم بات کر پوچھنا رہے تھے۔ چاہ رہے تھے، جی تو ہم اس کے حوالے سے بہت کامن ہے لو بیک پین، ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستان میں، یہاں پہ جو ہم لوگ ہیں وہ کافی اویئرنیس نہیں ہے کافی لوگوں کو اس چیز کی کہ کس طرح سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ سٹنگ پوسچر خاص طور پہ اس میں بڑا سیٹنگ اہم رول پوسچر ہوتا جو ہے پرولانگ سیٹنگ ہے، جیسے جی لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں تو وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں مختلف پہ۔ قسم کی کرسیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، جی وہ آ جائے گا، 5 اس 5 میں 6 ساری گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے۔ ارگونومکس پہ ہم اس پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ کتنی ہائٹ پہ آپ کو بیٹھنا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، کس طرح اپنے پوسچر کو کریکٹ کرنا ہے اور اس طرح بیٹھنا ہے، اور اس کے دوران آپ پرولانگ سٹنگ نہیں کریں گے، صحیح، بیچ میں اٹھ کے تھوڑا ود سا ان واک کریں گے۔ 20-25 منٹ بعد جو ہے نا موو آپ نے کریں آپ۔ موو کرنا ہے، تاکہ اس جی سے آپ کو کافی ہاں، آدھے گھنٹے یا 40 منٹ کے اندر آپ کو نا 1-2 منٹ کے لیے اٹھ کے تھوڑا سا واک کرنا ہے، ٹو ٹچنگ کرنی ہے، تھوڑی سی اسٹریچنگ کرنی ہے، جس سے آپ کے مسل ریلیز ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کمپریشن یا پریشر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے آپ کی لو بیک پہ، وہ کانسٹنٹ نہیں رہتا، وہ پھر اچھا دوبارہ جب چلیں گے پھریں گے تو وہ تھوڑا ریلیز ہو جائے گا، پھر دوبارہ بیٹھیں گے تو آپ کافی اس سے اپنے زیادہ پریشر کو ڈیولپ نہیں ہو دیں گے اپنے لمبر پہ، جس کی وجہ سے آپ کے لمبر کے جو مسلز ہوتے ہیں، کمر کے جو مسلز پٹھے ہوتے ہیں، وہ زیادہ ٹائٹ ہو جاتے لیکن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جی بڑی جی غفلت میں، ہم کارپوریٹ سیکٹر میں مال دیکھتے ہیں شاہ جی صاحب، جی جی چاہے جی ایڈیٹرز ہوں، چاہے کریٹو کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے کسی بھی سیٹ پہ ہوں، بعض اوقات ہم سسٹم پہ اتنا انگیج ہوتے ہیں 3 4 گھنٹے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اٹھتے ہی نہیں اپنی سیٹ اور سے۔ دوسری چیز جو ہے، ایک تو ہم بیٹھ گئے نا، ایک ہوتا ہے ٹیڑھے ہو کے بیٹھنا، وہ پھر جو آپ کی بایو میکینکس کو جو ڈیمیج کرتا ہے، اچھا، اس کے جو آپ کو جو ہے رزلٹ آفٹر جو ہے نا کافی ٹائم کے بعد ملتا ہے کہ یار مجھے یہ جو ہے نا جگہ، یہاں سے میری جو نرو ہے وہ کمپریشن ہو رہی ہے۔ کیونکہ ویٹ بیلنس نہیں کیا نا آپ نے۔ آپ نے اگر تھوڑا سا ہی اپنا بایو میکینک خراب کی نا تو آپ کی لوور بیک پین بھی شروع ہو جائے گا، جو لوور نروز ہیں آپ کی وہ بھی اس میں افیکٹ ہوں گی، اور آپ کی سروائیکل نروز جو ہیں، جو گردن سے نروز نکل کے آتی ہیں، ہاتھ میں جاتی ہیں، کبھی کبھی آپ ایسے تو کیسے آتے ہیں ہمارے پاس سروائیکل ریٹیکولوپیتھی کے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا نس یہاں سے مجھے نا ہاتھ میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسے نمنس ہو رہی ہے یا ٹنگلنگ سینسیشن ہو رہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہمیں کوئی سوئیاں چبھ رہی ہیں، اس طرح کی کوئی ایک سینسیشن آتی ہے، وہ کمپریشن ہوتی ہے نرو کے اوپر، پریشر آتا ہے تو وہ اس طرح کی اور ڈاکٹر کمپلیکیشنس صاحب ملتی ہے۔ ہمارے شہر میں تقریباً 40 سے 60 لاکھ موٹر سائیکلز ہیں، اور جو موٹر کراچی کے جو سائیکل، گڈھوں کی صورتحال ہے، سڑک تو ہمیں کہیں کہیں ملتی ہے، ویسے تو ہم لوگ جی یوز ٹو ہیں زیادہ تر یہ گڈھوں آپ میں کو میں بتانا چاہوں گا کہ ڈرائیو آپ نے کرنے یہ کے، جو کوشچن پوچھا ہے کہ جو یہ گڈھے کتنا ہیں ڈیمیج ہمارے کرتی روڈ ہوگی؟ پہ، دیکھو ڈسک ہوتی ہے ہمارے ورٹیبریز جو ہے، ہمارے جو پورے ورٹیبرل کالم ہے اس کے ڈسک ہوتی ہیں، ان ورٹیبریز کے بیچ میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر جتنا اس کا پریشر آئے گا وہ اس کو ایبزارب کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک لمٹ تک برداشت کر سکتی ہیں۔ جیسے کوئی بہت بڑا جرک آ گیا تو اس میں آپ کی ڈسک پرولیپس بھی کر سکتی ہے، مطلب اچھا، ڈسک آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اگر پیچھے کی طرف موو کرے گی تو وہ آپ کی جو اسپائنل کارڈ پیچھے سے جا رہی ہے، اسپائنل کارڈ جو برین سے آ رہی ہے ریڑھ کی ہڈی کے اندر تو وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ معذوری میں جا سکتے ہیں، جو ہے آپ کی پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ پیرالائز ہو سینسیٹیو سکتے معاملہ ہیں۔ ہے۔ اور دوسرا جو ہے کنٹینیوسلی پریشر آ رہا ہے، آپ کی کوئی نرو کمپریس ہو رہی ہے، جیسے لو بیک پین میں زیادہ تر شیاٹیکا کے کیسز نظر آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری نس دبتی ہے، یہاں سے پورے پیر تک درد ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کی وہ نرو کمپریس ہوتی ہے ڈسک بلج ہونے کی وجہ سے، ڈسک وہ پریشر ڈیولپ کرتی رہتی ہے، جب ڈسک بلج ہوتی ہے وہ تو پریشر ایبزارب کرے گی، جب وہ اس سے زیادہ پریشر آ جائے گا جس کو برداشت نہیں کر سکتی، ایک لمٹ ہوتی ہے اس کے، پھر تو آپ کو وہ نرو کی جو ہے وہ کمپلیکیشنز ملیں گے، نرو کمپریس ہوگی تو وہ پین ملے گا، پھر اس میں ریہیب کے اندر ہم کچھ چیزیں کروائی جاتی ہیں، ان کے پوسچر کو کریکٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی جو کچھ مسلس کی اسٹریننگ کروائی جاتی ہے، جیسے کور اسٹیبلٹی ایکسرسائز ہے اس میں کروائی جاتی ہے، اور
ان کی اسٹریچنگ ڈفرینٹ مسلس کی کروائی جاتی ہے. پٹھے ان کے جو بہت زیادہ ٹائٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو ریلیز کیا جاتا ہے. ایک ایسا مسل ہے جس میں زیادہ تر یہ شیاٹک نرو افیکٹ ہوتی ہے. اس میں ایک آتا ہے مسل ہمارے جو ہے یہ تھائے کے تھوڑا اوپر ہی ہوتا ہے مسل, اس کو ہم کہتے ہیں پریفارمس. ٹھیک ہے, وہ مسل وہاں سے شیاٹک نرو پاس بھی ہو رہی تھی. کبھی کبھی اس کی ٹائٹنیس ہونے کی وجہ سے بیڈ نرو کمپریس ہوتی ہے, اچھا, اس کی وجہ سے بھی شیاٹک ہوتا ہے. جب وہ مسل کو ریلیز کیا جاتا ہے پیشنٹ کہتا ہے میرا پین تو اس بالکل کا ختم ہو بیسٹ گیا. طریقہ تو یہی ہے نا کہ آپ جب بھی سٹنگ, ہاں یہ ہے ایسی چیزیں جو آپ کے ساتھ کوئی ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہے تو اس کو آپ اوائڈ نہیں کریں. آپ کسی جو ہے نا صحیح ڈاکٹر کو دکھائیں, جیسے کسی ایکسپرٹ فزیوتھراپسٹ کو دکھا دیا یا کسی آرتھوپیڈک کو دکھا دیا یا کسی نیورو فزیشین کو اچھے کو دکھا نارملی دیا. لوگ کیا کہتے ہیں تو عام وہاں سے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک دوسرے پرابلم سے اور بڑھ مشورہ جاتی کر ہے. لیتے ہیں. جی جی اس سے کچھ بڑے لوگ تو گھر کے کلینکل جو فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. اچھا, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا تو پھر ہم نی کا جو پین آج کل کامن ہے ہماری سوسائٹی میں, تو اس پہ میں آپ سے بات کروں گا. جی جی بالکل. اسد میں چاہوں گا کہ نعت کی اہمیت تو ویسے بھی 12 مہینوں میں جب بھی نعت پڑھیں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں چاہوں گا کہ اس کی جو اہمیت ہے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالی گئی ہمارے ناظرین کے لیے. شاہ صاحب دیکھیں, میں بھی الحمدللہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بچپن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف رہا, اور پورا ویسے سال اللہ کا شکر ہے کہ اچھے علماء کی صحبت نصیب ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. لیکن جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو یقیناً ہرا صاحبہ کی, ہم سب کے جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں, ہم سب کی مصروفیات میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں صرف نوجوان نسل کو ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, جو ہمیں بھی ہماری چھوٹی ایج میں بچپن میں ہمارے بڑے سمجھاتے تھے, کہ ہمارے والد صاحب کو کہتے تھے کہ ایوب صاحب کچھ بھی کریں بچے کو ضرور آپ محفلوں میں لائیں, لیکن صبح اسکول لازمی اس کو ٹائملی بھیجیں, اور اس کو ٹیوشن میں کوئی لیکنیس نہ ہو. تو کسی بھی شعبے میں جب آپ آئیں تو اپنی تعلیم کو پس پش نہ ڈالیں. اور ایک ڈاکٹر صاحب جو لائف سٹائل کا ذکر کر رہے ہیں نا, عموماً ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ شعبہ نعت اور یا ایک آرٹسٹ طبقہ جو ہوتا ہے نا, میں نے آپ کے شوبز انڈسٹری میں بھی ہے کہ رات کو جاگتے ہیں پوری رات. ایسا ہی ہے, چاہے وہ پروگرامز کی وجہ سے, کانسرٹس کی وجہ سے, یا کسی بھی شعبے میں کام کرنے کی وجہ سے چٹ چاٹ کرتے ہیں, لیٹ نائٹ سوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بہت سارے ہمارے شعبے کے لوگ ایسے ہیں جو دوپہر کو شام کو اٹھتے ہیں, ان کی گڈ مارننگ, ان کا ناشتہ شام کو 4-5 بجے ہوتا ہے. تو آپ کیا ہوتا ہے, جو اللہ رب العزت نے جو دن کے ٹائم میں جو برکت رکھی ہے نا, ہم اس سے کہیں نہ کہیں محروم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اپنی پروفیشنل لائف کو بھی ٹائم دیں, اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی صحیح طریقے سے نبھائیں, اور پھر شام کو جب ہمارا ایک وقت ہو کہ جس میں سرٹن ٹائم میں ہماری محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں اپنا ٹائم دیں. لیکن اپنے دن کے معمولات کو, اپنے روزگار کے معاملات کو, اپنی پروفیشنل لائف کو, اپنی اسٹڈیز کو کسی بھی صورت جو ہے نا پس پش نہ ڈالیں. ورنہ ایک سرٹین ٹائم تک جب آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھتے ہیں نا, تو انسان کو ہمیشہ انسان کا کمفرٹ زون جو ہے نا وہ برباد کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اور جو نکلتا ہے ایکٹیو رہتا ہے وہ کسی بھی شعبے میں کامیاب ہوتا ہے. تو اس کو بس مد نظر رکھنا چاہیے. یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی. اس کو ہم میڈیکل میں کہتے ہیں, یہ سرکیڈیم ردم ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ سو رہے ہیں, کس ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں. ایک ہماری باڈی کا یہ نا ایک سرکولیشن ہوتی ہے ہر چیز کی, کہ یہ چیز اس ٹائم پہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے. اس کو ہم نے خراب کیا ہوا ہے. مطلب جو سلیپ ڈسٹرب ہے نا ہماری, تو ہر چیز ڈسٹرب ہے. جی بالکل. اچھا, اور بعضوں کا ڈاکٹر صاحب یہ اس بات کی تائید کریں گے, ڈاکٹرز حضرات نے مجھے بتایا کہ بیٹا بعضوں کا ہماری ٹمی نکل جاتی ہے, ہمارا فیٹ باڈی پہ بڑھ جاتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں. آپ کا یہ جو لیٹ نائٹ میں جاگنا ہے نا, یہ آپ کے باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے, آپ کا لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہوتا ہے, HDL LDL کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی لائف سٹائل صحیح کریں نا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا نا, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین آمین. بڑی اچھی بات کی, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لائف سٹائل ہے آپ کے آرگن ریپیئرز ہوتے ہیں, تو آپ کو ایٹ لیسٹ 12 بجے تک تو سو ہی جانا چاہیے. ویسے تو کہتے ہیں 10 بجے سو جانا چاہیے اور صبح 6 بجے اٹھنا چاہیے, تو آپ کی 8 گھنٹے کی جو نیند ہے. میں تو گواہ ہوں کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ جتنے ہیلدی آپ آج سے 15 سال پہلے ہوتے تھے, آج آپ نے اپنے آپ کو کتنا ریڈیوس کیا ہے. آپ صبح واک بھی کرتے ہیں, مجھے کبھی کبھی نظر آتے ہیں فجر کے بعد پارک میں, آپ ریگولر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ٹائملی اپنے آپ کو جم لے کے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ بینگ اے ہوسٹ پروگرام کرتے ہیں, پھر اپنے بزنس کو بھی ٹائم دیتے ہیں. تو دیکھیں نا کتنی ذمہ داریوں سے ماشاءاللہ اپنی آپ نے شخصیت کو نکھارا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کی کمپلیمنٹس کا, کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ کہ لائف سٹائل آپ چینج کریں نا تو آپ کی زندگی میں نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. اور میں سیدہ ہیرا شرازی کی طرف جاؤں گا, اور میں خاص طور پہ
دیکھیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت العالمین ہے، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے بلکہ پوری کائنات کے نبی ہیں. پوری کائنات کے لیے. تو میں ہی چاہوں گا کہ نبی کی سیرت پہ خاص طور پہ میں چاہوں گا نوجوانوں کے لیے آپ کیا، اگر وہ عمل کر لیں نبی کی سیرت پر تو ان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. میں چاہوں گا آپ اپنے الفاظوں میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، اٹس آل اباؤٹ سمپلسٹی، سادگی سادگی سادگی، اور اس سادگی میں جو حسن ہے وہ آپ کو کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گا. جیسے ابھی ڈائٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے، وہ طلوع فجر سے پہلے نکلتے تھے گھر سے باہر، یعنی طلوع فجر سے پہلے. اور ابھی بھی اب آپ دیکھیں، جیسے آپ نے ڈائٹ پلان اپنا بتایا کہ میں نے ڈائٹ کیا، ہم سب لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں اوبویسلی، کیونکہ اب ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. اولیوس، زیتون، ٹھیک ہے، وہ ان کی ڈائٹ میں، کھجوریں وہ ان کی ڈائٹ میں، ٹھیک ہے. مولا علی نے گندم کبھی کھایا نہیں. ابھی جیسے آپ ہم روٹی کی بات کر رہے تھے، اور وہ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ملٹی گرین کچھ ہم ایسا لیں، اپنی انٹیک کریں اس کو اپنی ڈائٹ میں. مولا علی نے کبھی گندم کھایا ہی نہیں. آپ جو ہے وہ ہمیشہ جو کا آٹا کھاتے رہے، جو کی روٹی کھاتے تھے. تو اور آج بھی جو پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو اوٹ میل جو ہے وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں، اور اس سے وہ بہترین، اور ناشتے میں یعنی آپ ایک بول بھی ایک اس کا پورشن لیں گے تو وہ آپ کو بھرپور جو ہے وہ ڈائٹ ہے، پورے دن آپ کو ریفریش رکھے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ کتنی جتنی سمپلسٹی ہماری زندگی میں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں مسٹرڈ آئل، اولیو آئل، یہ ہم اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. وہ نارمل کوکنگ آئل سے اور گھی سے بھی بہتر یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بالکل کھجور یہ بہتر زندگی کی طرف ہمیں جو لے کر جاتی ہیں. دودھ ایک مکمل جو ہے وہ غذا ہے، اور وہ آپ دیکھیں اب جیسے وہ بکریوں کا ذکر ہوتا تھا کہ بکری کا دودھ، اور اب دیکھیں یہ نایاب چیزیں بن گئی ہیں کیونکہ ہمیں شعور آ رہا ہے. اور ہمارے نوجوان بھی، اور میں تو یوں سمجھتی ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جب ہم حج بھی دیکھ رہے ہیں تو کثیر تعداد میں وہاں نوجوان بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں. اگر زمانہ کچھ ایسا بگاڑ کی طرف جا رہا ہے تو لوگ بھلائی کی طرف بھی بہتری کی طرف، کیونکہ دونوں یہ انسان کے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ اپنے گھر کے ماحول کو تیار کرتے ہیں اور کیسے تربیت کرتے ہیں. کیونکہ میں ایک ماں ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کا ڈائٹ سٹائل، ان کا لائف سٹائل کیسا بناتی ہوں. اگر میں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتی ہوں تو میرے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ہمیشہ جو ہے سچ بولنا ہے، میں نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا. کیونکہ ہم اس ہستی کے چاہنے والے، مائیکل ہارٹس نے جو کتاب لکھی تھی 100، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس میں سب سے پہلا نام ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. مہندر سنگھ بیدی، ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کے لیے جہاں جہاں تک خدا کی رب العالمینیت ہے وہاں تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینیت ہے. وہ ایک سکھ شاعر ہے مہندر سنگھ بیدی، انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، اور نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پائے احمد مختار تو ہیں. اور کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو ایسا بنوایا. آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے، آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوائیں. ہم لوگوں کو نہ کہتے پھریں کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری تربیت ایسی ہو کہ ہم جہاں سے گزرے دنیا رش کر کے کہ یہ رسول اللہ کی امتی ہیں، یہ ان کے چاہنے والے ہیں. تو آج کا تقاضا، اور پھر نوجوان بالخصوص ہم دیکھیں، کیونکہ آرام پرستی کی اب عادت ہو گئی ہے، ماں باپ نے اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے اپنی اولاد کو کہ وہ اس مشقت کو محسوس ہی نہیں کرے، نہ ماں باپ کی اسٹرگل کو، نہ اس چیز کو ریالائز کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں تو آپ کا فرض تھا، یہ آپ نے کون سا احسان کیا ہے، ہاں ہمارے لیے کیا کیا. یہ اس قسم کے الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کو ریالائز کرائیں. اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں انہی نوجوانوں کی تو وہ پھر ڈائیورس کا ریشو آپ کے
سامنے. کیوں؟ کیونکہ نہ لڑکی نے رسول کی سیرت کو پڑھا ہوتا ہے نہ لڑکے نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہوتا ہے. تو کم از کم اس کو ان تعلیمات کو اپنے گھر میں عام کریں گے, ان کی زندگی کو پڑھائیں گے. ہم دیکھیں نا, میں کہتی ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ, یعنی آپ تصور کریں جہاں پہ ہمیں انبیاء کے نام نہیں معلوم, ہمیں 1,24,000 انبیاء جو ہیں ان میں سے کتنوں کے نام ہمیں معلوم ہوں گے, زیادہ تر کو 10 سے زیادہ کے نام نہیں معلوم ہوں گے. اس کے باوجود ہم اس نبی کے چاہنے والے جن کے اٹھنے کی بھی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے, چلنے کی بھی ڈیٹیل ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ دیکھتے کیسے تھے, وہ بولتے کیسے تھے, وہ کسی کو اپنے قریب کیسے بلاتے تھے, وہ اشارہ کیسے کرتے تھے. ایک ایک ادا اللہ نے جس کی محفوظ کی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. تو ان اداؤں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کبھی ایسے نظریں اٹھا کر یعنی ایسے دیکھتے نہیں تھے, اور اگر دیکھ لیں تو وہ تجلیات ظاہر ہوتی تھی کہ دیکھنے والے کی بینائی متغیر ہو جاتی تھی. آپ اپنی نظروں کو جھکا کر دیکھتے تھے, اور کبھی ایسے دیکھنا ہو تو یوں کسی کو مخاطب کرنا ہو, جب جیسے دائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو باقاعدہ یوں مخاطب کر کے عزت دے کر اس کی طرف اپنے چہرے انور کو جو ہے وہ مخاطب کیا کرتے تھے. آپ جب چلتے تھے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کر اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کے چلتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے, انگلی نہیں اٹھاتے تھے کسی کے اوپر, ایسے پیار سے اشارہ کر کے اپنی طرف مخاطب کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں, یہ مینرزم, یہ ڈسپلن, یہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملے گا. آپ چاہے بوڑھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, ہر ایک کے لیے میسج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ عمل اگر کوئی ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے گھر میں اس کو اختیار کریں. صرف ایک یہی بات کہ اگر ہم اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کریں. حضرت انس بن مالک, اللہ اکبر, یعنی میں سوچتی ہوں جس نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارے, 10 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. 10 سال بعد حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سال میں ایک مرتبہ میرے نبی نے مجھے نہیں جھڑکا. 10 سال میں ایک مرتبہ کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. جو بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ کھیل کود میں رک گیا, نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر گزر گئی, میرے پاس آئے اور آ کر میرے قریب آ, کہتے ہیں آ کے کیا تم نے وہ کام کیا جس کا میں نے تمہیں کہا تھا. ہم تو شرمندہ کر دیتے ہیں, ہمارے تو روح کو تسکین ہی نہیں ملتی جب تک کہ ہم کسی کو انسلٹ نہ کر دیں, اس کو ذلیل نہ کر دیں. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دنیا میں کسی کو اپنے گھر والوں کے لیے اتنا مہربان نہیں پایا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا. اگر کسی کو واقعاً آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی سیرت کیسی ہے, اخلاق کیسا ہے, تو قریب کے لوگ بتائیں گے, گھر والے بتائیں گے, باہر والے نہیں بتا سکتے. اور جو قریب کے لوگ تھے, جو جتنا نبی کے قریب ہے وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے. اس سے آپ ان کے اخلاق کا اندازہ لگا لیں. اور آج ہم دعوے نہ کرتے پھریں. آخر میں بس یہی کہوں گی کہ یہ سچ ہے کہ انسان کے سہارے ہیں محمد, مانا کہ بہت آپ کو پیارے ہیں محمد, کردار سے بھی کیجئے ثابت اپنے, پھر شوق سے کہیں کہ ہمارے ہیں محمد. بہت اچھی بات کی, سبحان اللہ. اور میں ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم سنتے تو ہیں اور ہم کسی حد تک ادا بھی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو ناظرین میں یہی چاہوں گا کہ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بالکل پورا معاشرہ تو ہم سب بدل ہی نہیں سکتے. بالکل اپنے گھر سے ابتدا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنائیں, انشاءاللہ پھر معاشرہ بھی بہتری کی طرف. جی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہر شخص دنیا کو بدلنے میں لگا ہوا ہے لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, کیونکہ پہلی تربیت اور پہلا عمل جو ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا ہوتا ہے, تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. اور یقیناً جیسا کہ سیدہ ہیرا شیرازی نے بھی کہا کہ خاص طور پہ ہماری وہ نوجوان لڑکیاں جن کی شادیاں ہونی ہیں یا لڑکوں کی شادیاں ہونی ہیں, اگر وہ نبی کی سیرت کو تھوڑا سا بھی اسٹڈی کر لیں, پڑھ لیں اور اس پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں, عمل کرنا شروع کر دیں, تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور میں ہمیشہ کاروباری جو ہمارے نوجوان ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ بھی چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں تو ان کی زندگی میں بھی کامیابی آنا شروع ہو جائیں گی. اور سیکھنے کی کوشش کریں, ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقیناً آپ میں بھی تبدیلی آئے گی
اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں بھی تبدیلی آئے گی اور اس طرح پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی. تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب ہم نے اسٹروک پہ بھی بات کر لی, ہم نے لوور باڈی پہ پین کی بھی بات کر لی کہ آپ کا پوسچر کیسا ہونا چاہیے, کیسے بیٹھنا چاہیے. ہم نے لائف سٹائل پہ بھی بات کی کہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو جائے تو آپ, میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 70-80% بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. ہاسپٹل پہ رش کم ہو سکتا ہے, آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیال پہلے رکھیں, اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آپ کی صحت کا خیال رکھیں. اور ڈاکٹر جب بھی آپ کی صحت کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ سے چارج کریں گے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اب میں آتا ہوں کہ ایک کامن ہمارے یہاں آج کل پرابلم ہے, خاص طور پہ پاکستان کے اندر, کہ لوگوں کو نی کا بہت زیادہ پرابلم ہے. کہتے ہیں کہ جوڑوں کا درد ہو گیا ہے, گیپ آ گیا ہے. تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی آپ بتائیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, یا جن کو یہ پرابلم ہو چکی ہے تو وہ کیسے احتیاط کریں اور کس طرح آگے اپنی زندگی کو لے کر چل سکتے ہیں. جی بالکل, بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے, کہ یہ بہت کامن کیسز آتے ہیں آسٹرو آرتھرائٹس کے نام سے, کہ نی میں پین ہے. جو نی میں پین ہے یہ زیادہ تر جو ہے جیریٹک لوگ ہوتے ہیں 50 سال یا 45 کے بعد جو اب تو ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں کہ مور دین 35 ایئرس کے بعد بھی لوگوں کو یہ پین کا ایشو آ رہا ہے. وہ ریئر کیسز ہیں, لیکن یہ جو زیادہ تر کامن اگر ہم بات کریں تو 40 کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل کیا ہے. اگر کوئی اوبیسٹی اس پہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے, کسی کا ویٹ بہت زیادہ ہے, جو ان کے مسلز اتنے ویل ڈیولپ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ان کی نی پہ کنٹینیوسلی پریشر آتا ہے, وہ پھر ڈیمیج کرتا ہے اس کو. یہ ایکچولی ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ہمارے جو جوائنٹ ہے, نی جوائنٹ جو ہے, اس میں ایک تو ہماری یہ بون ہے فیمر, جس کو ہم کہتے ہیں تھائی کی بون جو ہے, اور دوسرا جو ہے نیچے کی جو بون ہے, ان کے بیچ میں جوائنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں نی جوائنٹ. جی بالکل. وہاں پہ اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اوپر جو فیمر ہے, فیمر کے اوپر ایک لیئر لگی ہوتی ہے, جو فیمر کا نیچے والا جو حصہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کونڈائلس. تو وہ جو ہے ایکچوئل جو جوائنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کا فیمر کا, وہ اس پہ کورنگ لگی ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کارٹیلیج. وہ کارٹیلیج کی کورنگ ہوتی ہے اور وہ موو کرتا ہے ایکچولی. جی بالکل, ایک گول ٹائپ کی جو آپ بتا رہے ہیں. جی وہ جو ہے, میں اگر اس میں کچھ پکس ہیں تو جی وہ آئی تھنک ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف جو اس کو چلا دیں گے. آپ جب بات کر رہے ہیں تو وہ چل رہی ہوں گی تصویریں. اس میں جو کارٹیلیج کی ڈیجنریشن ایکچولی ہوتی ہے, وہ کارٹیلیج جو ہے بون جیسے ہم چلتے ہیں تو اس طرح مطلب یہ موو ہوتی رہتی ہے. جی وہ موو ایسا ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل. تو وہ موو ہوتی ہے تو جوائنٹ کے اندر ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنول فلوئڈ. وہ جوائنٹ لوبریکیشن ٹائپ ہوتا ہے جو ان کو فریکشن نہیں ہونے دیتا, تو فریلی موو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب وہ کارٹیلیج ڈیجنریٹ ہوتا ہے, یہ تو ایک تو ایج کی وجہ سے, کسی کی ایج زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو بون ویکنیس ہے یا ان بون کی ڈینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے کسی کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. اور کسی ایسی انجری ہے وہ بھی اس سے بھی یہ ریلیٹ کرتا ہے, اگر کوئی ایسی انجری ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. مین چیز ہم آتے ہیں کہ جو اس کے اندر ڈیجنریشن ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو مطلب اس سے بچا جا سکتا ہے. مین چیز اس میں آتی ہے کہ ہم پہلے تو گریڈنگ چیک کرتے ہیں کہ اب جو کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آئے کہ اب کس کنڈیشن میں, کون سے گریڈ میں, کس حد تک ڈی جنریشن ہے. اگر گریڈ 1 ہے یا 2 ہے تو وہ تھوڑا سا ریورسیبل ہے, اس کو مطلب وہاں پہ روکا جا سکتا ہے آپ کی ایکسرسائز کے تھرو اور آپ کا لائف اسٹائل اس کے تھرو. جیسے کسی کا ویٹ بہت زیادہ ہے, اگر ایک بندہ ہے اس کا 100 kg ویٹ ہے, اس کو کم کرے, وہ ویٹ کو کم کرے گا تو آٹومیٹیکلی نی پہ پریشر کم ہو جائے گا. اور جو مسلس کنٹرول کر رہے ہیں آپ کی نی کو, جو بیئر کر رہے ہیں, ویٹ بیئر کر رہے ہیں, کیونکہ نی از اے ویٹ بیئرنگ جوائنٹ, تو ہمارے جو مسلس ہیں جیسے تھائی کے مسلس ہیں وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں. ہاں وہ ویک ہو جاتے ہیں, وہ صحیح سے ویٹ اتنا بیئر نہیں کر پاتے ہیں. تو ان کو اگر ڈیولپ کیا جائے, ان مسلس کو جو ویٹ بیئرنگ ڈیولپ بھی کیا جائے. اور اگر ہم ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ 25 ایئرس 30 ایئرس سے ہی اگر آپ واک کرتے رہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, تو آپ کے جو مسلس ہیں وہ کافی حد تک اسٹرانگ ہوتے رہتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ پرابلم کم آئے گی آگے چل. بالکل 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 اسی طرح ہے. اگر آپ ینگ ایج میں اپنی جو روٹین ایک چیزوں کو لے کے چلیں گے تو بہتر رہے گا, جس میں آپ کی واک آ جاتی ہے, اس کے بعد آپ کی جو جنرل مسلس جو ہے ان کی اسٹریچنگ آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کچھ ایسے مسلس ہیں جن کی آپ اسٹریننگ ایکسرسائز کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک اچھا رول پلے کریں گے ان فیوچر آپ کی باڈی کے حوالے سے.
تو یہ چیزیں بڑا اس پہ اثر کر سکتی ہیں. تو اگر آپ کے مسلس ویل ڈیولپ ہوں گے تو جو ڈیجنریشن آئے گی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, وہ جلدی نہیں آئے گی. وہ پھر ایج ریلیٹڈ جتنی آپ کی ڈیجنریشن ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے ہی, اس ویکنیس کے حوالے سے آپ کو ہو سکتا ہے. ادروائز اگر آپ اپنی اتنی کیئر کریں گے اور اویئر رہیں گے تو یہ چیزیں نہیں آ سکتی اس طرح آسانی اچھا, سے. اس کے اندر ایک چیز ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی پین ہوتا ہے, کچھ ایسا ہے؟ جی, وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے تو کافی کمپلیکیشنس آتی ہیں کچھ لوگوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے یہاں پہ درد ہوتا ہے, جیسے ایک بون ہے پیچھے اسکیپولا, وہ زیادہ تر افیکٹ ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے یہ یہاں پہ کوئی جلن ہو رہی ہے. پھر جب پتہ چلتا ہے اس کی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, وہ جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر کمپلیکیشن سبسائڈ ہو جاتی ہیں. ایسے بون کے اندر بھی اگر بون آپ کا ویک ہے, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, آپ کی لائف اسٹائل اور آپ کی ڈائٹ ایسی ہے جس میں پراپر چیزیں نہیں مل رہی, یا وائٹامن ڈی کی ایبزارپشن نہیں ہو رہی آپ کی باڈی میں, تو اس وجہ سے بھی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو اس کو پھر وہ اس کی جو ہے سپلیمنٹ آتی ہے اس سے پھر پورا کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ لائف اسٹائل کو بھی بہتر کیا جاتا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں کمپلیکیشن سبسائڈ ہو جاتی ہیں. جی جی, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے اندر بتایا. آئی تھنک کہ ہمارے ناظرین سن رہے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں میں چاہوں گا کہ اس پر آپ عمل کریں. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, آپ ابھی سے ہی, آپ کی جو بھی ایج ہے, آپ اپنی صحت پہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا, تاکہ آپ کو جتنی بھی بیماری, خاص طور پہ جیسے اسد نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. سب سے پہلے ہمیں لائف سٹائل. جی, ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, وہ تو یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ایک عام انسان کو 5,000 سے 15,000 اسٹیپ روز چلنے چاہیے. آپ نے کبھی کاؤنٹ کیا ہم کتنا چلتے ہیں؟ ہم تو چلتے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس بائک ہے تو وہ جو تھوڑا بہت چلتے ہیں وہ بھی نہیں چلتے, ختم ہو جی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب تو ہمیں مطلب ایک گلی کے نکر پہ کہیں جانا ہے تو ہم بائک پہ جاتے ہیں, تو ہم پیدل چلنے کی تو عادت ہی ہم نے ختم کر دی. ہم اگر اس پہ بھی اگر عمل کریں نا کہ 5,000 سے 15,000 اسٹیپ چلنے ہیں, ایٹ لیسٹ کم سے کم لوور رینج 5,000 ہی چل لیں, تو اس سے بھی آپ کا لائف اسٹائل کافی امپروو کرے گا. بہت اچھی بات کی, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا کم ہے. خاص طور پہ اسد میں آپ سے چاہوں گا کہ تحقیق اور دین علم ہم نوجوانوں تک کیسے پہنچائے. میں چاہوں گا چھوٹا سا ایک ہمارے ناظرین کے لیے میسیج, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ریسرچ اسکالر بھی ہیں, تو اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے تھوڑے سے خاص طور پہ نوجوانوں کو بتائیں کہ ہم دین علم تحقیق کے ساتھ اگر آگے لے کے چلیں تو ہمیں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جس طریقے سے لائف اسٹائل لوگوں کا تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, وہاں پر لکھنے پڑھنے کا رجحان بھی لوگوں میں بہت زیادہ کم ہوا ہے. جی بالکل. پہلے کتابیں انسان کی دوست ہوتی تھی, لیکن آج جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا اور موبائل جو ہے نا وہ انسان کا بہترین دوست ہے آج کے دور میں. جی بالکل. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو جیسے اسکول لائف میں جو طلبہ طالبات ہیں, اسکول لائف کو اپنا ٹائم دیں, پھر اس کے بعد اپنی ٹیوشن سینٹرز جہاں وہ جاتے ہیں طریقے سے اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں. دوسری چیز, اگر آپ عمر کے ایسے حصے میں آ چکے ہیں کہ آپ کی پروفیشنل لائف بھی اب ساتھ جڑ گئی ہے, پریکٹیکل لائف میں بھی آپ آ گئے ہیں, تو کم سے کم آج جو ہے نا ہماری اس ڈیجیٹل میڈیا نے زندگی میں جہاں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کیا ہے, وہاں نالج کا بھی اضافہ کیا ہے. تو اس میں بہترین یہ ہے کہ آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, آپ کے جو فیوریٹس علماء کرام ہوں, دینی شخصیات ہوں, آپ ان سے اتھینٹک طریقے سے دینی نالج کو لیں, اور کم از کم کوشش کریں کہ آج تو جو ہے نا وہ پہلے ہم پروگرامز میں جاتے تھے نا, جیسے ہیرا صاحبہ مجلس پڑھتی ہیں, تو آج جو ہے نا یکسوئی سے سننے کی قوم میں صلاحیت موجود نہیں ہے, وہ ڈسٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے, اور فوراً جو ہے نا توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو کم از کم جو آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں نا, جو آپ کے بڑے, جن کو دینی اعتبار سے ایک, جن کو ہم کہنا چاہیے بلو ٹک ہیں, سرٹیفائڈ ہیں, جن کی گفتگو دینی اعتبار سے مضبوط گفتگو ہے, ان کو آپ سنیں اور ان کی اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں, اور اپنا مطالعہ بھی رکھیں, اور اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن کو حاصل کرنے میں بھی توجہ دیں, اور دینی اور دنیاوی علوم کو سیکھنے کی جستجو رکھیں اپنے. جی بہت اچھی آپ نے بات کی, اور میں ناظرین سے یہی چاہوں گا, اور بہت اچھی آپ نے ایک بات کی کہ تمام مذاہب سے بالا تر ہو کر, تمام فرقوں سے بالا تر ہو کر, جس مذہب کو فالو کرتے ہیں, جس مسلک کو فالو کرتے ہیں, ان کے بڑوں کو سنیں اور اپنی نالج میں اضافہ کریں, اور اپنے آپ کو بہترین انسان بنائیں, سب سے بڑھ کر ایک معاشرے کا بہترین فرد بنائیں. جی بالکل, بہت اچھی بات کی. سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ کی طرف چلتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, ویسے تو کہتے ہیں کہ نبی کی سیرت پہ تو آپ عمل کرتے رہیں, سیکھتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں, آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک عہد تجدید کا دن ہوتا ہے, ایک مہینہ ہوتا ہے, تو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں بلکہ کہتا ہے کہ کثرت سے زیادہ جو ہے نبی کریم کو ہم اسٹڈی کریں, ان کی سیرت پر عمل کریں,
تو میں چاہوں گا نوجوانوں کو، خاص طور پہ ربیع اول کے مہینے کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی اس پہ، لیکن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کے اخلاق تو ہیں ہی، واقعی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں ایک عظیم پہلو جو مجھے نظر آتا ہے وہ معافی، وہ عفو درگزر، کیا وہ بات کی، صبر، پیشنس، ٹالرنس، جو آج ہمارے معاشرے میں کم ہوتا چاہے جا رہا ہے۔ کسی بھی عمر کا جو ہے وہ شخص اس میں کم ہے، اور نوجوانوں میں تو خاص طور پہ جو ہے اس کی بے انتہا کمی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز بھی ہے، یعنی کوئی کس حد تک اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، جب آپ نے اعلان کیا کوہ ابو قبیس کی بلندی پہ کھڑے ہو کر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب وہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں سارے جی، کہ ہم آپ کے اللہ کو کیسے مانیں؟ کیا آپ کا اللہ دکھتا ہے؟ کہا نہیں، وہ دکھتا نہیں ہے۔ کہا کیا وہ ہم سے ملاقات کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، وہ ملاقات بھی نہیں کر سکتا۔ کہا ہم اس سے بات کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، تم اس سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہا نہ آپ کا اللہ دکھتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ ملاقات کر سکتا ہے، ہم اسے کیسے مانیں؟ رسول اللہ نے پروردگار سے کہا پروردگار یہ تیرے ہونے کی دلیل مانگ رہے ہیں، میں انہیں کیا دلیل دوں؟ پروردگار کہتا ہے محمد آج نہ آپ کنکروں سے اپنا کلمہ پڑھوا کر دلیل دیں، آج نہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے کی دلیل دیں، آج نہ سورج کو واپس پلٹا کر دلیل دیں، آج نہ درخت کو اپنے پاس بلا کر دلیل دیں، آج ان سے کہیں تم نے محمد کی زندگی دیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس آیت نمبر 16، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے سامنے گزارا، تم نے محمد کی صبح دیکھی، کردار محمد کی وہی والی شامیں بات۔ دیکھی، جی، محمد کی زندگی دیکھی، محمد کی جوانی کیا دیکھی، بات ہے، محمد کا لڑکپن دیکھا، تم نے، میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے سامنے گزارا، کیا تم نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا؟ ابھی وہ اقرار نہیں کر رہے، ابھی وہ سارے منافق ہیں، ابھی دین اسلام کی طرف نہیں آئے، جی، اس کے باوجود کہہ رہے نہیں محمد بن عبداللہ ہم نے آپ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ جی، تو بس فرماتے ہیں اللہ نے کہا محمد ان سے کہو مجھے دیکھو اور میرے رب کو مانو، جیسا میں سبحان بے اللہ، عیب ہوں سبحان اللہ، ویسا میرا اللہ بے عیب ہے، وہ لاریب ہے۔ یعنی اس حد تک آپ نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا۔ تو آج ہمارے لیے یہ مشعل رحم چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اتنے امپیشنٹ ہو جاتے جی ہیں، بالکل، ٹالرنس کو بالکل کھو دیتے ہیں۔ یعنی جب لوگ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خاص میں، اور اللہ میں سوچتی ہوں کیا ہستی ہیں، کیا خوش نصیب لوگ ہیں، کیا ان کے غلام تھے جن کی وجہ سے جی، ان کی ایک ایک ادا ہم تک آ گئی ہے۔ یعنی جب وہ سمجھاتے تھے تو بس پھر دل بدل دیتے تھے، ایسا ہی ہے، پھر مزاج بدل جاتے تھے، پھر زندگی کا رخ بدل جاتا تھا۔ ان کے سمجھانے کے انداز ایسے تھے جب کوئی ان سے ملتا تھا جی، انہیں دیکھتا تھا تو انہی کا ہو کر رہ جاتا کیا تھا۔ بات ہے، یہ آپ کے جو معجزات تھے ذات پاک میں وہ تو تھے، جی، لیکن آپ کے اپنے کردار کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کا ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کے کردار کا جو ہے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب وہ لوگ آتے تھے، میرے پاس وقت ہے، جی، میں بس آپ لاسٹ میں چاہوں گا کہ میسج، بالکل میں اس بات کو مکمل کروں جی، تو ایک دفعہ ایسا بھی ہو کہ آپ نے ایک موٹی چادر پہنی ہوئی ہے، ایک شخص آیا اس کو کھینچا، رسول اللہ کے کندھے مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ مظاہرہ کرتا، لیکن آپ مسکرائے، اس کی سبحان طرف اللہ، دیکھا اور اس کی حاجت کو بھی پورا کر سبحان دیا۔ اللہ، آج ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس انداز سے ان کی سیرت کو اپنی جی زندگی بالکل، میں اپناتے ہیں۔ تو اگر صرف ایک چیز کہ آپ معاف کرنا سیکھیں اور جو قطع تعلق کرے اس سے تعلق کو جوڑنا سیکھیں، جس نے آپ کی سرے محفل برائیاں کی ہوں لوگوں میں بیٹھ جائیں اور اس کی تعریف کر دیں، معاف کرنا سیکھ لیں، تو سبحان یہی اللہ، کافی ہے۔ سبحان اللہ، کیا میسیج دیا آپ نے ماشاءاللہ سے ہمارے ناظرین کو۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ بھی کوئی ہمارے ناظرین کو میسیج دینا چاہیں؟ میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گا آپ کی ویورز کو کہ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر رکھیں۔ جیسے میں نے پوسچر کی کافی باتیں ابھی کی ہے، جی، تو پوسچر اپنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی بایو میکینکس ساری جو ہے، آپ کی جو باڈی کے جوائنٹس ہیں ان کی جو اینگلس وغیرہ جو ڈفرینٹ ہیں ان کو اگر آپ مینٹین رکھیں گے تو کافی چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو پلیز اس پہ آپ زیادہ فوکس کریں کہ آپ اپنے پوسچر کو مینٹین رکھیں۔ جیسے وہی بات ہم نے پہلے بھی ابھی کی
کہ اگر آپ کی پوسچر ٹھیک ہوگا تو آپ کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جی بہت اچھا میسیج دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے، کیونکہ ٹائم کی ہمارے پاس جی کمی ہے. اور میں لاسٹ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. سیدہ ہیرا شرازی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر سجاد علی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. محمد اسد ایوب صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخر میں آپ نے میسیج بھی دینا ہے، نعت بھی پڑھنی ہے، تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ تھینک یو. کہ آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت محفل میں بلایا. جی بالکل بہت شکریہ. ان کا بہت بہت شکریہ کہ Thank اتنے you. اچھی پلیٹ فارم پہ انہوں نے بلایا اور ہمیں موقع دیا ویور سے بات کرنے کا. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنے ناظرین کو ایک مثبت سوچ دیں، اور مثبت سوچ ہی سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین کرام یاد رکھیے گا کہ زندگی میں علم بھی ضروری ہے، صحت بھی مثبت، سوچ بھی مثبت، اور محبت انسانیت بھی. آئیے ہم اپنی گفتگو کو ایسا بنائیں جو کسی کی زندگی میں امید پیدا کرے، کسی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے، اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کا سبب بنے. ناظرین کا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. رہی زندگی تو پیر سے جمعے تک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ محمد، اور اب چلتے ہیں محمد اسد ایوب کی طرف اور ان سے سعادت حاصل کریں گے نعت کی. تو جی اسد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے. دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میم سے ماں کا دامن ملا ہے، یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے. ماں کا سایہ بڑا محترم ہے، ماں کی آغوش باب کرم ہے. ماں دعا دے تو جھوم اٹھے جہمت، ماں دعا دے تو جھوم
رحمت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، ماں کے درجے کو ہے جس نے جانا، اس کی ٹھوکر پہ ہے یہ زمانہ، دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت، سے انسانیت کا پڑھایا، درس انسانیت کا پڑھایا، نیند سے اٹھ کے جھولا جھلایا، ماں اگر سچے دل سے پکارے پیدا طوفان میں ہوں گے کنارے، لو دعائیں تو عزت ملے گی، ماں کے دامن میں رحمت ملے گی، ماں کے دامن کو نہ چھوڑو، ماں کے دامن کو نہ چھوڑو، اس سے ہرگز منہ نہ موڑو، پاکیزہ رشتہ ہے مین، اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے مین، اللہ ہی اللہ اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، بس یہ جانے اللہ والا پردے کا پردہ ہے مین، اللہ ہی اللہ پاکیزہ رشتہ ہے مین، اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے مین، اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،